हाल है आपका? जी मीरपुर को मिनी लंदन कहते हैं, तो वो कुछ हालत उनकी बेहतर होगी, लेकिन उन पे बात करने के बजाय अवामी मीटिंग हुई, उस तरफ डिमांड भी सामने लाया हालकाबाद के इश्यूज के हवाले से। और वहां पे एक दो ऐसे वहां पे स्टाफ के साथ हमने बड़ी अच्छी डिस्कशन की। मैडम जेब साहब के जब उन कमरों की हालत मौजूद है, अपने लोगों से मोहब्बत मौजूद है, तो मैंने फिर वहां पे गुजारते हैं मेरे और आपके खर्च के पैसे। अगर किसी मौजूद मुल्क मत हो खिलाफ आवाज बुलंद करना जो मेरे और आपकी टैक्सेस के पैसे से उन दो कमरों के ऊपर वो मुश्तमिल है स्कूल, उसकी मतलब 3 क्लासेस हैं, 1, 4 और 5। तो यकीन माने कि वो यहाँ पे इतने अक़वाम यूनाइटेड नेशन में बात भी नहीं ये कर सकते। इनको अलग बंदे ने कंप्लेंट की, जिस बंदे ने वो वीडियो बनाई उसी को हम कहते हैं जो इसका जो हाल किया हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मुसल्लत किए जाते हैं। तो हम ये भी ना कहें कि बू आ रही है, ये बदबूदार समाज ही लोग और ज्यादा मुनज़्ज़म होकर सामने आएंगे। सबसे पहले जिस तरह मैंने औरंगजेब साहब कहा है कि देखें, हम प्राइवेट इदारों के अंदर वही पढ़ाते हैं जिनने मुकाबले के इम्तहानात, हमने इन्हीं के हाथ में ये सारे के सारे इख्तियारात छोड़ दिए। एक खातून ने हमसे रब्ता किया, अब ये बात सुनो, अब इनको लगी ये खत्म हो जाएगी, आप इनको घर ले जाएं। लेकिन जब आते हैं हमारे हुमायूं पाशा साहब ने अभी कुछ दिन पहले उन्होंने पोस्ट होता है कि हम जिन मुल्कों में रहते हैं, यकीन माने कि मैं एक का कि आपने टाइम दिया, और मैं स्पेशली अवाम ये जो ओवरसीज हैं, ये बाशऊर लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद औरंगज़ेब, प्रोग्राम पायरंग के साथ न्यूयॉर्क अमेरिका से आपसे मुखातब हूं। मेरे साथ आज मेहमान शख्सियत हैं जनाब प्रोफेसर रहमान आरफ कंपलवी साहब। प्रोफेसर साहब, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ और उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। जी प्रोफेसर साहब, मुझे ये बताएं कि जो गुज़श्ता दिनों आपने खालकाबाद के स्कूल का विजिट किया है, ये आपने विजिट क्यों किया, और वहां पे विजिट करके आपने क्या देखा है कि वहां की जो स्कूलों की हालत है? वैसे तो मैं ये सोच रहा था कि हमारे जो मीरपुर के स्कूल हैं, वो क्योंकि मीरपुर को मिनी लंदन कहते हैं, तो वो कुछ हालत उनकी बेहतर होगी, लेकिन इतने गे गुजरे हालात और हुक्मरान सोए हुए हैं। और उसके बाद जो मामलात हुए हैं, जो प्रिंसिपल और डीओ वहां पे एप्लीकेशन दी आपके खिलाफ, आपने बजाय इसके कि वो मसले को जो आपने मसला उजागर किया है, जो जो हुकूमत की नाअहली थी, जो उस अदारे के जो सरबरान थे उनकी नाअहली थी या महकमा तालीम की नाअहली थी, उन पे बात करने के बजाय आपके ऊपर ही दरखास्त दे दी। ये क्या मामला हुआ है, इसकी पूरी तफसील बताएं आप। जी जी, सबसे पहले तो मैं औरंगजेब साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने इस प्रोग्राम में मेरे पर्सपेक्टिव को आने की जगह दी, मुझे मौका दिया। तो जिस तरह आपने सवाल पूछा है कि इसकी इब्तदा किस तरह से हुई, तो बात इस तरह से है कि 7 मार्च को खालकाबाद यहाँ पे एक इलाका है, वहाँ पे एक अवामी मीटिंग हुई। उस अवामी मीटिंग में खालकाबाद सिविल सोसाइटी के लोग मौजूद थे बड़ी तादाद में, खालकाबाद अंजुमन ताजरा के लोग मौजूद थे, उनके बल्दियाती नुमाइंदगान यानी काउंसलर्स मौजूद थे। और उन सब की उस मुश्तरका मीटिंग में उन्होंने हमें अवामी एक्शन कमेटी को भी दावत दी कि आप आएं और हमारे जो मसाइल के हवाले से ये मीटिंग है। अच्छा, उस मीटिंग के अंदर उन्होंने अपना एक चार्टर ऑफ डिमांड भी सामने लाया खालकाबाद के इश्यूज के हवाले से, और वहां पे उन्होंने अपना दुख दर्द भी अपने मसाइल के हवाले से बयान किया। और वो मसाइल क्या थे औरंगजेब साहब? वो मसाइल ये थे कि उन्होंने बताया कि हमें हमारी डिस्पेंसरी में अद्वियात तक नहीं मिलती बेसिक लेवल की। उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो स्कूल्स हैं उनकी इमारतें इतनी बोसीदा हैं कि वहाँ जो बच्चे बैठ के तालीम हासिल कर रहे हैं इस वक्त भी उनकी जान खतरे में है। उन्होंने बताया कि यहाँ पे खालकाबाद में जंप्स 2-3 जंप्स की जरूरत है, जंप्स ना होने की वजह से वहां पे 1-2 ऐसे एक्सीडेंट हो चुके हैं कि 2-3 लड़के भी वहां पे शहीद हो चुके हैं। तो बिल्कुल बेसिक लेवल के मसाइल वहां पे मौजूद थे। अच्छा, 7 मार्च को जब ये मीटिंग कंक्लूड हुई, उन्होंने अपना चार्टर ऑफ डिमांड भी मुरतब किया। उसके बाद 10 मार्च को मैं खालकाबाद अंजुमन ताजरा के जो सदर हैं तारिक फारूक साहब और खालकाबाद के ही कुछ सिविल सोसाइटी के लोगों के साथ, अवामी एक्शन कमेटी के 1-2 दोस्तों के साथ एक वफद की सूरत में हमने खालकाबाद की डिस्पेंसरी को भी विजिट किया। वहां पे स्टाफ के साथ हमने बड़ी अच्छी डिस्कशन की। मैडम लेडी डॉक्टर वहां मौजूद थे, उन्हें हमें एक एक चीज से गाइड हमें किया, और हमें बताया उनने हमें बताया कि उनको वहां पे किस किस किस्म के मसाइल दरपेश है जिनको लेके हम अभी स्ट्रगल अपनी जारी रखे हुए हैं।
اس پہ بھی پوسٹ ہم نے کی، اور ساتھ ہی وہاں انہوں نے حالق آباد کے جو گرلز کا اور بوائز کا سکول ہے وہ بھی ہمیں وزٹ کروایا۔ گرلز اور بوائز کے سکول میں ہم نے وہاں پہ جو ٹوٹے پھوٹے کمرے تھے ان کو بھی وزٹ کیا، اس کے اوپر میں نے ویڈیو بھی بنائی۔ یقین کریں اورنگزیب صاحب کے جب ان کمروں کی حالت دیکھی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اتنے اتنے بڑے شگاف ان کی دیواروں کے اندر موجود تھے، صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہ عمارت کسی وقت بھی ملبے کا ڈھیر بن سکتی ہے، اور ہمارے معصوم بچے یہاں پہ بیٹھ کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو مجھے ایک بہت زیادہ تڑپ ہوئی، کیونکہ میں خود شعبہ تدریس سے 10 سال میں نے ٹیچنگ کی ہے، مختلف اداروں کے اندر پڑھایا ہے، اسی شعبے سے میں وابستہ رہا ہوں۔ میرے دل کے اندر اسٹوڈنٹ سے محبت موجود ہے، اپنے لوگوں سے محبت موجود ہے۔ تو میں نے پھر وہاں پہ ویڈیو بھی بنائی اور اس ایشو کو بھی ہائی لائٹ کیا، حکمرانوں سے مطالبہ کیا، وہ حکمران جو اربوں کی جو ہے نا مراد انجوائے کرتے ہیں میرے اور آپ کے ٹیکسز کے پیسے پہ، وہ حکمران جو کروڑوں روپے کی گاڑیوں میں ہر سال نئے نئے ماڈلز کی گاڑیاں میرے اور آپ کے پیسوں پہ لیتے ہیں، جن کا پیٹرول فری ہے، جن کی بجلی فری ہے، جن کا گھر فری ہے، رہائش کے لیے رینٹ ہے، ایک ایک چیز سرکاری خزانے پہ۔ وہ جو یہاں سے مظفر آباد جاتے ہیں تو رات کو سرینا ہوٹل میں اور پی ہوٹل میں رات گزارتے ہیں میرے اور آپ کے خرچ کے پیسے پہ۔ کیا ان حکمرانوں کی وہ عیاشیاں جائز ہیں؟ اورنگزیب صاحب، ہمارے بچے اگر اس قسم کی پوسیدہ عمارت کے اندر بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو میں نے تو ان بچوں کو یقین کریں کبھی دیکھا بھی نہیں ہے، کیونکہ جس وقت میں گیا ہوں پروفیسر صاحب، ان کو شرم آنی چاہیے کہ اگر ان کے بچے، یہ بیسیکلی جو حکمران ہیں انہی کے بچے ہیں، یہ ان بچے اگر وہ اس طرح کے حالات میں ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں اور وہ عیاشیاں کر رہے ہیں، ان کو تو فوری طور پر سٹیپ ڈاؤن ہو جانا چاہیے اگر کسی موزب ملک میں ہوتے تو۔ جی بالکل ہے۔ اچھا، پھر میں یہ بتا رہا تھا کہ دیکھیں اورنگزیب صاحب، میں پرسنلی ان بچوں کو دیکھا تک نہیں ہے، کیونکہ میں اس وقت گیا ہوں جان بوجھ کے کہ کلاسز ڈسٹرب نہ ہوں، اور ان کے چوکیداروں نے خود مجھے وہ سارا کا سارا منظر دکھایا۔ تو میں یقین کریں ان بچوں کو دیکھا تو تک نہیں ہے، پر میرے دل میں ان کے لیے اتنی ہمدردی جاگی، پر مجھے اس بات کا اتنا دکھ ہوا کہ میں نے ایک دو آواز بلند کی ہے کہ یہ جو ادارہ ہے اس کی شکل بہتر ہو، تعمیر ہو، یہاں پہ مرمت ہو، اور یہاں پہ ان کو فنڈز ملے ہیڈ ماسٹر صاحب کو۔ اور اگلے ہی دن ہیڈ ماسٹر صاحب نے جا کے ڈی او صاحب کے کہنے پہ جب میرے خلاف درخواست ایس ایس پی صاحب کو دی، اور اس کے بعد انہوں نے ویڈیو پیغام جاری کیا کہ یہ کچھ شر پسند عناصر آئے تھے جو ہمارے اس ادارے کی منفی منظر کشی کر گئے، تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اپنے بچوں کی مستقبل کا فکر کرنا شر ہے؟ کیا ان حکمرانوں کی ناجائز مراد کے خلاف آواز بلند کرنا جو میرے اور آپ کی ٹیکسز کے پیسے سے انجوائے کر رہے ہیں، کیا یہ شر ہے؟ یا یہ شر ہے کہ ایک انسان ہے جو حق کے راستے پہ نکلا ہے، ایک انسان ہے جو مظلوم انسانوں کے لیے کھڑا ہے، ان کے لیے آواز بلند کر رہا ہے، اس کو شر پسند کہنا، یا یہ شر ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ شر ہے۔ تو اس لیے میں اورنگزیب صاحب، پھر میں نے اس معاملے کو دیکھا تو اس معاملے کو پھر ہر جگہ پہ ڈسکس کیا گیا۔ میں نے بھی پھر یہ کیا کہ میں نے سوچا کہ کیوں نہ، یہ تو ایک ادارہ تھا نا، باقی اداروں میں چلتے ہیں اور ان کے حالات دیکھتے ہیں۔ اگلے دن میں گیا ہوں چتر پڑی، وہاں پہ سکول ہے گرلز کا جو ہے پرائمری سکول، تو یقین کریں وہاں پہ میں نے کیا حالات دیکھے اورنگزیب صاحب کے۔ 2 کمرے، ان 2 کمروں کے اوپر وہ مشتمل ہے سکول، اس کی 4 دیواری بھی آدھی بنی ہوئی ہے، آدھی وہ اوپن ہے، کیکر کے درختوں نے لگائے ہوئے۔ اب کمرے 2 ہیں اور ان کے اندر کلاسز کتنی ہیں؟ نرسری، پریپ 1 2 3 4 5 5th کلاس تک وہ سکول ہے، پلے گروپ سے لے کے، اور وہ 2 کمروں کے اندر بیٹھے ہوئے بچے۔ ایک کمرہ ہے جس کے اندر 3 کلاسز ہیں، 1 4 اور 5 ہے، اور دوسرا کمرہ جس کے اندر نرسری، پریپ اور 2 اور 3، اس طرح سے انہوں نے کلاسز ڈیوائیڈ کی ہوئی ہیں۔ اب دیکھیں یہ کیا حالت ہے اورنگزیب صاحب، ہمارے بچوں کون ان سرکاری اسکولوں میں اپنے بچوں کو داخل کرائے گا جن کی حالت اس طرح کی؟ پروفیسر صاحب، یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ یہاں پہ جو قائد کشمیر خود کو کہلاتے ہیں، یہاں جب دوروں پہ آتے ہیں تو یقین مانے کہ وہ یہاں پہ اتنے اخراجات کرتے ہیں۔ تو میں کئی دفعہ پہلے جب میں یہاں پہ آیا ہوں تو میں سوچتا تھا کہ شاید وہاں پہ مسائل کوئی نہیں ہے کہ یہ پیسہ جو ادھر آ کے خرچ کرتے ہیں، اور وہ کرتے بھی کیا ہے سر جی، کہ وہ کشمیر کے نام پہ، حالانکہ کشمیر سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہاں باہر آ کے برطانیہ میں یا امریکہ میں تو یہاں کسی اقوام یونائٹڈ نیشن میں بات بھی نہیں یہ کر سکتے، ان کو الاؤ ہی نہیں ہے کہ یہ جا کے، یہ صرف عیاشیوں کے لیے آتے ہیں یہاں پہ، اور وہاں پہ اسکولوں کی یہ حالت ہے۔ یہ میں آپ کی دونوں ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں،
اور سیم اسی طرح کا ایک واقعہ جو ہے نا وہ ڈسٹرکٹ کوٹلی میں بھی پیش آیا کہ وہاں پہ سڑک کا کوئی معاملہ تھا کہ سڑک بہت وہ انہوں نے مٹیریل ناقص یوز کیا، اور جس بندے نے کمپلینٹ کی، جس بندے نے وہ ویڈیو بنائی، اسی کو پکڑ کے تھانے میں اندر کر دیا کہ اس نے یہ جرم کیا ہے کہ کیوں دکھایا کہ لوکل یہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوگا، لوگ مریں گے۔ تو سیم تھنگ آپ والا جو معاملہ ہے نا وہاں پہ بھی ہوا ہے۔ تو چترپڑی والا اسکول کا میں نے دیکھا ہے، یقین مانے کہ میری آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ یہاں پہ بچیاں ہماری بیٹھتی ہیں، یہاں پہ یہ ہمارا کشمیر۔ پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے اس کشمیر کو ان چوروں ڈکیتوں سے آزاد کرنا چاہیے۔ اور میں کئی دفعہ شوکت میر صاحب سے بھی میری لاسٹ ٹائم بات ہوئی تو میں نے کہا شوکت صاحب ہمیں کشمیر کی آزادی، جو مقبوضہ کشمیر ہے وہ بھی ہمیں چاہیے، لیکن سب سے پہلے ان چوروں ڈکیتوں سے ہمیں آزاد کرائیں کہ جو انہوں نے 70 سال سے اس خطے کا جو آزاد کشمیر جسے ہم کہتے ہیں، جو اس کا جو حال کیا ہے 70 سالوں سے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی بہتری لائی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی تو بات یہ ہے نا، جو آپ نے بات کی ہے اورنگزیب صاحب، یہی حال ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہتری کا صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو نالائق اور نااہل لوگ ہیں نا، جن کے ہاتھ میں میں نے اور آپ نے اپنے مستقبل، اپنے بچے، آنے والی نسلوں کی زندگیاں، ان کے فیصلے ان کے ہاتھ میں دے دیے، نالائقوں اور نااہلوں کے۔ پروفیسر صاحب، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، یہ ہمیں برادریوں کے نام پہ یوز کر کے، علاقائی تعصب کے نام پہ یوز کر کے یہ ہم پہ مسلط ہیں جی یا حکومت پاکستان کی طرف سے مسلط کیے جاتے ہیں۔ تو ان کو ہٹانا تو اتنا مشکل ہے، اتنا ایزی نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ پیش رفت ہو سکتی ہے؟ اورنگزیب صاحب، دیکھیں، جہاد ہمیشہ مشکل ہی ہوتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ان نالائقوں اور نااہلوں کے خلاف قوم جہاد کر رہی ہے عوامی ایکشن کمیٹی کی صورت میں، اور میں 100% بالکل اس کے اوپر میں دل سے میں مطمئن ہوں کہ میں جس رستے پہ نکلا ہوا ہوں، یہ رستہ حق کا رستہ ہے، جہاد کا رستہ ہے، مظلوم انسانوں کی نجات کا رستہ ہے۔ اور آج جو انسان اس سماج کے اندر رہ رہے ہیں، ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کچرے کے خلاف، اس غلاظت کے خلاف جدوجہد کریں جو ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہے۔ انہوں نے اتنا یہاں پہ گند پھیلایا ہوا ہے، اور پھر یہ امید کرتے ہیں ہم یہ بھی نہ کہیں کہ بو آ رہی ہے۔ یہ بدبودار سماج، جس کے اندر اسکول کے اندر آپ جائیں تو تعلیم وہاں پہ نہیں ملتی، تھانوں کے اندر جائیں تو عام انسان کی عزت نفس مجروح ہو جاتی ہے، کچہریاں انصاف نہیں دیتی، عدالتیں انصاف نہیں دیتی، ہسپتال علاج نہیں دیتے۔ یہاں پہ بچہ کیا میرے اور آپ کے لیے صرف یہ کہ ہم اس حق کے رستے پہ منوان سے دل و جان لگا کے ہم جدوجہد کریں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں ہم کامیابی ہمیں ملے گی؟ کیونکہ یہ ان کے جو عزائم ہیں وہ تو مارنے پہ آ جاتے ہیں، وہ لوگوں پہ ظلم کرنے پہ آ جاتے ہیں جب ان کے خلاف کوئی بھی بات کرے۔ وہ دیکھیں، کسی نے کہا تھا کہ ظلم جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ جتنا ظلم ہم پہ کریں گے، اتنے ہی لوگ اور زیادہ منظم ہو کے سامنے آئیں گے۔ جتنا ہمیں دبائیں گے، یہ آوازیں اتنی زیادہ نکلیں گی۔ یہ نظریات ہیں، ان نظریات کو کوئی قید نہیں کر سکتا، کوئی دفن نہیں کر سکتا، کوئی مار نہیں سکتا۔ یہ کسی ایک جسم کی مرہون محنت نہیں ہوتے۔ یہ نظریات پھیلتے چلے جاتے ہیں۔ یہ کوئی سرحدیں نہیں دیکھتے، یہ کوئی بارڈرز نہیں دیکھتے، یہ کوئی نسلیں نہیں دیکھتے، یہ کوئی رنگ، نسل، کسی قسم کا تعصب نہیں رکھتے۔ یہ نظریات ہیں، مظلوم انسانوں کی نجات کے نظریات ہیں۔ یہ پھیلتے چلے جائیں گے، انہیں کوئی اندھیرے کی قوت انہیں شکست نہیں دے سکتی۔ جی پروفیسر صاحب، آپ تعلیم پہ آپ کا فوکس ہے، اسپیشلی اسکولوں کی بہتری میں۔ اب جو اساتذہ کی پرابلمز ہیں، جو محکمے کی پرابلم ہے، جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی پرابلم ہے، وہ کیسے فکس ہوں گی؟ سب سے پہلے جس طرح میں نے اورنگزیب صاحب کہا ہے کہ دیکھیں، ہم اس وقت لوگوں کو ان کی اویئرنیس کے لیے ہم سٹرگل کر رہے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں کہ یہ حالات کیسے ہیں۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک میٹنگ میں بات کر رہا تھا، آپ اگر جائیں نا یہاں کے جو انٹرنیشنل سکول سسٹمز ہیں، آپ روٹس میں جائیں، آپ گائیڈنس میں جائیں، بڑے سکولز میں جائیں، آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ جو اساتذہ تنہا لے رہے ہیں، وہ تنہا جو سرکاری سکولوں میں بیٹھے ہوئے اساتذہ لے رہے ہیں، سرکاری سکول کے اساتذہ کی تنہا 3 4 گنا زیادہ ہے پرائیویٹ سکول۔ اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ سرکاری سکولز کے اندر جو اساتذہ موجود ہیں وہ زیادہ لائق ہیں، کیونکہ وہ مقابلے کے امتحانات پاس کر کے ادھر تک پہنچے، اور پرائیویٹ اداروں کے اندر وہی پڑھاتے ہیں جن نے مقابلے کے امتحانات پاس نہیں کیے ہوتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب کچھ موجود ہے، اساتذہ موجود ہیں، اچھا اس کے علاوہ ان کو اچھی تنہائیں بھی ان کو ملنی ہے۔ صرف ضرورت کس بات کی ہے؟ اوپر جو اتھارٹیز ہیں نا، اتھارٹیز میں نے آپ سے کہا کہ وہ نالائق ہیں، وہ
کنسرنڈ ہی نہیں ہے عام انسان وہ مافیا ہے. یس. تو بات یہ ہے کہ ہمیں جو سٹرگل کرنی چاہیے وہ ان اتھارٹیز کو ریپلیس کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر یہ ہمارے قوم کا مستقبل، ہماری زندگیوں کے فیصلے ان نالائقوں کے ہاتھ میں رہیں گے تو تباہی اور بربادی ہمارا مقدر ہے. آگے ہی ہم کتنے تباہ ہو چکے ہیں، آگے ہی ہم زمین کے اندر دھنس چکے ہیں. اس سے زیادہ برے حالات کسی قوم کے نہیں ہوتے اورنگزیب صاحب. اب بھی اگر ہم نے انہی کے ہاتھ میں یہ سارے کے سارے اختیارات چھوڑ دیے تو پھر کوئی ہمارے مستقبل کو بدل نہیں سکے گا. سٹرگل یہ ہونی چاہیے کہ ان نالائقوں سے یہ قوم چھٹکارا حاصل کرے. جی پروفیسر صاحب، میرپور کے تو بے شمار مسائل ہیں، اور گزشتہ دنوں جو ہمارے ٹیلر بھائی ہیں انہوں نے احتجاج کیا، اور اسپتالوں کی حالت کی، چونکہ میں اسی فیلڈ سے میرا تعلق ہے تو میں اسپتالوں کی جو حالت ہے وہ بھی بڑی بہت پریشان کن ہے. تو کبھی آپ نے وزٹ کیا ہے ڈی ایچ کیو کا یا کسی اور ڈسپینسری کا، یا یہاں پہ جو صحت کے معاملات ہیں ان کا؟ اورنگزیب صاحب بہت زیادہ وزٹ کیا ہے اور بہت سی چیزوں سے بھی واقف ہیں. ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہتا ہوں. ابھی آج سے 2 دن پہلے ایک خاتون نے ہم سے رابطہ کیا. اب یہ بات سنیے گا، ابھی ہمارے پاس بہت سے کیسز آتے ہیں لیکن ہم ہر کیس میں اس وقت پڑھ اس لیے نہیں سکتے کیونکہ سٹیپ بائی سٹیپ آگے چل رہا ہے. ابھی تو ہم تعلیمی نظام کے اوپر بات کر رہے ہیں، فوکس کیا ہوا. اس کے بعد ہم آئیں گے صحت کے معاملات پہ. میں صرف 2 دن پہلے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک خاتون نے ہم سے رابطہ کیا. اس نے مجھے یہ بتایا کہ سر دیکھیں میری والدہ صاحبہ گری ہیں اور ان کی ٹانگ میں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا. میں ان کو لے کے آئی ہوں یہاں ڈی ایچ کیو میں. ہم نے ان کے ایکس رے کروائیں، ڈاکٹر صاحب نے کہا ایکس رے کروائیں. ایکس رے رپورٹ دیکھنے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے یہ فرمایا کہ یہ بالکل ٹھیک ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تھوڑی سی دب ان کو لگی ہے، ختم ہو جائے گی، آپ ان کو گھر لے جائیں. لیکن جب اورنگزیب صاحب ان کو گھر لے کے گئے تو ان کی تکلیف بڑھتی چلی گئی. تو وہ پھر مجبوراً ان کو یہاں سے اسلام آباد لے گئے. اسلام آباد میں جب ڈاکٹر نے اسی ڈی ایچ کیو کے ہوئے ایکس رے دیکھے نا تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا. اس نے کہا یہ کون سا ڈاکٹر تھا جس نے یہ کہا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، سیدھا سیدھا نظر آ رہا ہے ان کی ہڈی فریکچر ہوئی ہوئی ہے. اگر آپ 1-2 دن اور نہ آتے تو ان کی ٹانگ بھی ضائع ہو سکتی تھی. اب اس وقت وہ خاتون اسلام آباد کے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہیں اور ٹیوزڈے کو ان کا آپریشن ہے. یہ میں اس وقت کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، کوئی ماضی کی بات نہیں کر رہا. یہ حالات ہیں. ہمارے ہمایوں پاشا صاحب نے ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے پوسٹ لگائی، اورنگزیب صاحب ہسپتال ڈی ایچ کیو کی انہوں نے تصویر لگائی، ساتھ میں پتہ کیا لکھا کہ یہ میرپور شہر کا وہ اڈا ہے جہاں سے ہر آدھے گھنٹے کے بعد اسلام آباد اور پنڈی کے لیے سروس روانہ ہوتی ہے. اس سے برے حالات میں سمجھتا ہوں اور کیا ہو سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ اسپتال ہمیں ایک معیاری اسپتال نہیں ملا، اور جو اسپتال ملا اس کے اندر بھی اتنی بڑی ڈاکٹروں کی غفلت ہے اور اتنی غیر معیاری اکوپمنٹ ہے کہ ہم تڑپ رہے ہیں یہاں پہ علاج معالجے کے لیے، پر ہم لوگوں کو یہاں پہ بیسک علاج تک نہیں ملتا. تو یہ تمام نظام خراب ہے. جی پروفیسر صاحب، ہمیں زیادہ اس لیے یہ فیل ہوتا ہے کہ ہم جن ملکوں میں رہتے ہیں، یقین مانے کہ میں ایک میڈیکل پروفیشنل ہوں خود، اور میں جب یہاں پہ دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ یہ وہاں پہ ایسے کیوں نہیں ہو سکتا. اب میں یہاں پہ سکولوں کی حالت دیکھتا ہوں، یہاں کے جو معاملات ہیں، میں ہرگز اس ملک سے کمپیریزن نہیں کر رہا، لیکن جتنے فنڈز ہیں، جتنے معاملات ہیں، اس سے بہتر حالات وہاں پہ ہو سکتے ہیں. بالکل ہو سکتے ہیں. تو اس کے لیے بیسیکلی یہی ہے کہ عوام کو اٹھنا پڑے گا. اور ہمارے جو یہ میں اکثر کہتا ہوں 53 جو نائل بھی کئی سو سال پیچھے ہیں، جنگل میں رہ رہے ہیں. ہمارے جو وہاں پہ حالات ہیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہیں ہے، اور باقی جتنے معاملات ہیں وہ دن بہ دن وہ پیچھے جا رہے ہیں، ہم آگے نہیں جا رہے. میں تھینک یو سو مچ آپ کا کہ آپ نے ٹائم دیا، اور میں اسپیشلی عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو اخراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ وہ اس طرح کے ایشوز کو اٹھاتے ہیں، اور اسپیشلی آپ جیسے نوجوان اور آپ جیسے جتنے بھی ساتھی ہیں جو لوگوں کے حقوق کے لیے بات کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے فخر ہیں. جو اوورسیز ہیں ہمارا ہمیشہ آپ کے ساتھ تعاون رہے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اوورسیز ہیں یہ باشعور لوگ ہیں، وہاں پہ رہنے والے لوگوں کے لیے بے شمار مشکلات ہیں. وہ ایک بندہ جب آواز اٹھاتا ہے تو اس کو بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بالکل. تو تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. تھینک یو.